हैं प्रोग्राम अवाम की आवाज़ के साथ। और हमारे साथ मौजूद हैं फाटा की ऑनरेबल शख्सियत जो कारोबार के साथ साथ सियासत में भी काला मुकाम रखते हैं और जिन्होंने लास्ट ईयर तहरीक इस्लाहात पाकिस्तान की बुनियाद रखी, 2013 में सियासत में आए और एक अच्छे मोतबर सियासतदान के रूप में हमारे सामने आए। आइए मुलाकात करवाते हैं, उनसे पूछते हैं कि सियासत में होने के बाद इनको कैसा एक कमी फील हुई कि कोई भी सियासी जमात एक नई जमात होनी चाहिए जिसमें फाटा की अवाम और खासकर पाकिस्तान की अवाम जो है उनके लिए कुछ किया जा सके। आइए उनकी मुलाकात करवाते हैं शाहजी गुल अफरीदी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़हीर साहब, हम आपके और आवाम की आवाज़ के साथ जो साथी है इन सब का शुक्रिया अदा करते कि आप हमारा मैसेज आवाम को पहुंचाने के लिए तकलीफ़ किया और आप आए हो। और आपने जो सवाल किया मैं वहीं से स्टार्ट लूँगा कि मुल्क में पहले से बहुत सारी पार्टियां हैं जी। और अब सियासत में भी मैं फ़र्स्ट टाइम 2013 में आया हूँ इंडिपेंडेंट। और अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने किसी सियासी पार्टी को भी इसीलिए ज्वाइन भी नहीं किया। हाँ, मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट ज़रूर किया है मगर हमने ज्वाइन नहीं किया उसको, कि हम समझते थे कि अगर हम किसी पार्टी में जाते हैं तो फिर हम आवाम की हक की आवाज़ नहीं बन सकते, क्योंकि फिर उसी पार्टी के पॉलिसी के ऊपर आपने चलना होता है। तो एक तो हमें नज़र नहीं आ रहा था किसी पार्टी का जो मंशूर या विजन्स इस किस्म का था जिससे मुल्क और कौम को फ़ायदा पहुँचे। अल्हम्दुलिल्लाह ज़हीर साहब, हमने जब ये इंडिपेंडेंट स्टेटस रखा, हमने अपने साथ बाकी जो इंडिपेंडेंट लोग थे उनको एक पेज पर कराया। बाद में बात चलता चलता पाकिस्तान की तमाम पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ एक पेज पर हो गए, एज ए सिंगल MNA में था। फिर इसी तरह हमने इदारों को अपने साथ एक पेज पर कराया और उससे हमने ये फ़ायदा लिया कि जो काम 72 सालों में इस मुल्क में नहीं हुए थे वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह करके दिखाया। हम ये नहीं कहते कि हमारे साथ सपोर्ट, अगर हम सियासी पार्टियों का सपोर्ट हासिल न करता तो ये 25वीं आईनी अमेंडमेंट नामुमकिन था। अच्छा, अगर उस वक्त एक फाटा में मेन स्टेक होल्डर स्टेब्लिशमेंट था, अगर हम स्टेब्लिशमेंट को अपने साथ एक पेज पर न करते तो वो भी ये हमें नहीं करने देते कि 25वीं आईनी अमेंडमेंट हो जाता। तो ये हम ज़रूर सबका शुक्रिया अदा करते हैं, जितने हमारे सिविल इदारे उनके भी और तमाम सियासी पार्टियों का और हम इस्टेब्लिशमेंट का भी शुक्रिया अदा करते कि वो हम सब मिलकर हमने मुल्क में वो काम किए जो कि 72 सालों में नहीं हुए थे। नेशनल एक्शन प्लान बनना, मैं ये नहीं कहता हूँ कि उसके ऊपर 100% इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, ज़ाहिर है अगर उसमें 50% भी इम्प्लीमेंटेशन हुआ तो उसका फ़ायदा मुल्क को पहुँचा। इसी तरह जब हमने ये सारा कुछ करके तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने आइन मुकम्मल किया, कायद आज़म ने पाकिस्तान बनाया। हम अपने आप को इसलिए साने कायद आज़म कहते हैं कि हमने आइन तकमील पाकिस्तान किया और उस आइन तकमील पाकिस्तान का फ़ायदा पूरे पाकिस्तान के आवाम को और मुल्क को पहुँचा, क्योंकि एक इस किस्म का इलाका यहाँ हमारे मुल्क में होता था, बफर जोन इलाका गैर जिसको कहा जाता था। दुनिया में कोई मुल्क नहीं है कि वहाँ पूरा आइन न हो, एक बदकिस्मत पाकिस्तान था। अगर ये तकमील पाकिस्तान आइन तकमील पाकिस्तान न होता तो आज FTF में हम ब्लैक लिस्ट होते, और ब्लैक लिस्ट होने का अभी तो हम सोच रहे कि श्रीलंका का 2 साल पहले हम डिफॉल्टर हो जाते, मगर अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने आइन तकमील पाकिस्तान किया था तो उसमें भी हम निकल आए। और इसके साथ साथ दुनिया के जितने भी वांटेड लोग होते थे वो कबायली इलाके में, इलाका गैर में वहाँ रहते थे, क्योंकि कानून उसको नहीं पकड़ सकते। नहीं, कानून पकड़ नहीं सकते। न आपके FIA का वहाँ जुरिडिक्शन था, न नेप का था, न FIA का था, किसी भी हुकूमती इदारे का, न हाई कोर्ट का, न सुप्रीम कोर्ट का वहाँ जुरिडिक्शन नहीं था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी क्या हुआ कि वहाँ आइन एक्सटेंड हो गया। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वहाँ 100% चेंजेस आए हैं, मगर मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि अगर आज मुल्क में दहशतगर्दी ख़त्म हुआ है, अगर आज मुल्क में किडनैपिंग ख़त्म हुआ है, अगर आज मुल्क में गाड़ियों की चोरी कम हुआ है, तो जितने भी बदनाम ज़माना लोग होते थे, जो जालिम लोग होते थे, वो उनके लिए एक पूरा पनागा होता था, तो वो पनागा हमने ख़त्म किया। फिर इसी तरह हमारा डिवाइडेड लाइन का मसला था। अफ़गानिस्तान हर वक्त क्लेम करते रहते थे कि डिवाइडेड लाइन है और अटकता के जहलम तक। अल्हम्दुलिल्लाह उस डिवाइडेड लाइन को हमने इंटरनेशनल बॉर्डर बनाया, और ये दोनों काम बग़ैर गोली
چلائے ہوئے الحمدللہ اعلیٰ نے کر دیا. یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ پریس ریلیز سے کراتے اسلام آباد سے تو اس کے اوپر ہمیں 2 جنگ لڑنا پڑتا، مگر ہم نے بغیر جنگ لڑے. کیوں ہوا؟ کہ وہ پبلک کے تھرو، پبلک ریپرزنٹیٹیو کے تھرو اسٹیٹ نے یہ کام کرایا تو ہو گیا. اسی طرح پاکستان مغل کے دور کا بہت جب ٹریڈ ہوتا تھا بخارا سے دلی تک، کلکتہ تک، سینکڑوں سالوں سے وہ بند تھا. میرا فیلڈ ہے لاجسٹک بزنس. مجھے پتہ ہے کہ دنیا میں جو ہے لاجسٹک بزنس کو کہا جاتا ہے ترقی یافتہ ملکوں میں ریڑھ کی ہڈی. ہم ٹی آئی آر کے ممبر نہیں تھے. ٹی آئی آر کے ممبر ہم اس لیے نہیں بن رہے تھے کہ ہم نے صرف WTO میں پڑھا تھا کہ پھر ہم پابند ہوں گے روٹ دینے کا. تو یہ کہ انڈیا کا مسئلہ، انڈیا کی وجہ سے ہم ٹی آئی آر کے ممبر نہیں بنتے تھے. میں نے WTO کا لا نکالا، اس میں دیکھا، اس کے اوپر محنت کی. WTO میں کلیئر کٹ یہ لکھا ہوا کہ جس ملک کا پورٹ ہو اور اس ملک سے اگر آپ کو سیکیورٹی رسک ہے تو آپ پابندیوں کے اس کو روٹ دو. یہ کسی نے 72 سالوں میں اس کے اوپر چیلنج کرتا ہوں تمام پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیوں کو، کسی نے کام نہیں کیا. اسی طرح آٹو پالیسی، اسد عمر ہمارے انڈسٹری اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین تھے. جب آٹو پالیسی کے لیے میں نے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب سے بات کی تو اسد عمر کو بھی لیٹر آیا کہ اب آپ اپنی طرف سے بھی آپ بھی اس کمیٹی کے ممبر بنے. اسد عمر نے سب کمیٹی بنایا، اس کا چیئرمین مجھے بنایا کیونکہ میرا فیلڈ تھا. اور الحمدللہ وہ آٹو پالیسی اس طرح بنا کہ پہلے تو ہم یہ ڈر رہے تھے کہ جاپانیوں کا جو انویسٹمنٹ ہے یہ ہمارے ملک سے نہ نکل جائے. وہ انویسٹمنٹ بھی نہیں نکلا اور 16 نیا کمپنی جو ہے وہ آئے. اور پاکستان کے سب سے بڑے اور مضبوط گروپ جو ہے وہ جیسا کہ ہنڈائی جو ہے منشا صاحب لے کر آئے ہیں، اور کیا جو ہے وہ لے کر آئے ہیں، ہمارے ٹپا گروپ جو ہے لکی سیمنٹس کا وہ لے کر آئے ہیں. اور ووکس ویگن آ رہا ہے یورپ کا، ساؤتھ کوریا کا یہ 2 برانڈ آئے. یورپ کا آ رہے 3-4 برانڈ، ووکس ویگن اور پیجو لانچ کر دیا یہیں لکی والوں نے. اور چائنیز 4-5 کمپنیاں، ٹوٹل 16 نیا کمپنی آئے. اس سے کیا ہوگا؟ یہ مت سمجھے کہ صرف نیا کمپنی آیا، نیا کمپنی نہیں آیا، آپ کا انجینئرنگ آگے جائے گا. اور اس سٹیج پر یہ کمپٹیشن ہونے سے یہ تمام کمپنیوں کے مالکان مجبور ہوں گے اور یہ ایکسپورٹ مارکیٹ کو دیکھے گا اور یہاں سے گاڑیاں ایکسپورٹ ہوگا اور ہمارے انجینئرنگ جو ہے وہ آگے جائے گا. تو میرا مطلب ہے کہ میں بنا تو خیبر سے تھا، قبائلی علاقے سے تھا، مگر میں نے کام پورے ملک کے لیے کیا. جو بھی کوئی اس قسم کا ایشو آتا تھا اسمبلی میں تو الحمدللہ جیسے کہ نیشنل پلان میں میرا ایک اہم رول رہا، کیونکہ یہاں پر 25-30 لاکھ افغانی غیر قانونی ہوتے تھے. ابھی 15 لاکھ جو ہے، 16 لاکھ جو ہے وہ UNCR کے تحت رجسٹرڈ ہے ہمارے نادرا کے ساتھ. یہ ایک قسم کا لیگل یہاں رہتے ہیں. ان کا UNCR ہمیں کہتے ہیں کہ ان کو 6 مہینے ٹائم اور دے، 6 مہینے ٹائم اور دے. جو غیر قانونی لوگ تھے تقریباً 20-30 لاکھ لوگ تھے. الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے اس کو ہم نے یہاں سے نکالا. ظاہر ہے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے، مجبوری ہے اسٹیٹ کے اداروں کا مجبوری ہے، مگر کوئی کس قسم کا ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوا کہ یا افغانستان میں اس کے خلاف احتجاج ہوا یا پاکستان میں احتجاج ہوا. اور جس وقت ہم یہ فیصلہ کرنے جا رہے تھے کوئی نہیں سمجھتا تھا کہ اتنا آسان کام ہوگا، مگر ہم نے اس وقت یہ بات ضرور کہی تھی کہ اگر اب بھی نہیں ہوگا تو پھر کبھی نہیں ہوگا. اور الحمدللہ ان کا نتیجہ پورے ملک اور قوم کو پہنچ رہا ہے. تو اس لیے جب میں نے اتنے کام کیے تھے تو میں سمجھتا تھا کہ میں دوسری پارٹی میں جا کر وہاں میں ماتحت رہوں گا. جب میں ماتحت ہوں گا تو میں کچھ نہیں کر سکوں. اگر ابھی اصلاحات کا نام آج تک کسی پاکستانی سیاستدان کے ذہن میں نہیں آیا ہے کہ یہ اصلاحات کتنا امپورٹنٹ ہے. جیسے میں نے کہا کہ لاجسٹک بزنس کو کہا جاتا ہے ریڑھ کی ہڈی ترقی یافتہ ملکوں میں. آٹو موبائل کے بزنس کو کہا جاتا ہے مدر آف انڈسٹریز. یہاں ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ ڈرائیور اور کیلنڈر ہے. ڈرائیور اور کیلنڈر نہیں ہے. اس ملک میں 1 کروڑ لوگوں کو صرف اگر روزگار دیا ہے تو ٹرانسپورٹ لاجسٹک بزنس نے دیا ہوا ہے. ایگریکلچر سے بھی زیادہ لوگ جو ہے اس میں 1 لاکھ فیملی سمجھو اس میں لگے ہوئے ہیں. کسی ہوٹل میں مستری ہے، جو بھی ہے، بہت ساری چیزوں میں لگے. یس. تو میں نے اس لیے یہ پھر پارٹی بنائی اور اس کا نام بھی اصلاحات رکھا کہ میں نے بغیر پارٹی کے امبریلے کے بغیر میں نے وہ اصلاحات اس ملک میں کیے تھے جو 72 سالوں میں نہیں ہوئے تھے. تو میرا ایک اپنا ویژن ہے، میرا ایک اپنا نظریہ ہے.
اور میرا یہ ویژن اور اس نظریے کی بات اس وقت تک کرتا رہوں گا، اور میرے جو ساتھی ہے فالوور ہے وہ کرتا رہے گا جب تک ہمیں جان ہوگا. اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ ہمارا ایک سوچ ہے، یہ ہمارا ایک مقصد ہے کہ اس ملک میں ہم اس طرح کی ریفارمز کر لیں. ابھی دیکھو سب ریفارمز کا بات کرتے ہیں کہ جوڈیشری میں ریفارم کرے، ہمارے اسٹیبلشمنٹ میں ریفارمز ہونا چاہیے، جس طرح سپریم کورٹ میں جس کا سینیورٹی جو جس کا ہو وہی چیف جسٹس بنے. تو اسی طرح ہمارے اسٹیبلشمنٹ میں آرمی چیف کے 3 نام نہ جائے، جس کا نمبر بھی آ رہا ہو بس وہی آرمی چیف بنے، ختم. پھر اس میں جو ہے اس کا کوئی چاہنے والا اور نہ چاہنے والا بات ختم ہوگا. تو یہ اصل ریفارمز ضروری ہے. اور یہ ریفارم صرف اس کے لیے نہیں ہوتا ہے کہ اب حکومت چلانے کے لیے ریفارمز ہوتا ہے، آپ کو فارن انویسٹمنٹ لانے کے لیے ریفارم کرنا ہوگا. جب تک فارن انویسٹمنٹ اس ملک میں نہیں آئے گا اس وقت تک آپ سوچو بھی مت کہ 25 کروڑ 250 ملین پاپولیشن والا ملک میں بے روزگاری ختم ہوگا. یہاں فارن انویسٹمنٹ کے لیے کوئی کام ہی نہیں کرتا ہے، نہ کسی نے کام کیا ہے. میں نے پروپوزل اس بجٹ میں بھی مفتاح اسماعیل کو دیا تھا کہ آپ نیا فارن انویسٹمنٹ اگر آئے اور تو اس میں جو ہے آپ جو نیٹ کارپوریٹ سیکٹر کو جو ٹیکس کا ریشو ہے اس کم کر لیں تاکہ نیا انویسٹمنٹ آ جائے. جیسے ہم نے نیا آٹو پالیسی بنایا، دنیا کی پہلے تو 3 کمپنیوں کے مونوپلی ہوتا تھا، 13 کمپنی 16 کمپنی نیا آئی. تو ہم نے کہا کہ فارن انویسٹمنٹ آنے کے لیے آپ نے اس میں تبدیلی کرنا ہے، مگر وہ اس طرح نہیں ہو سکا جو میں سمجھتا تھا کہ اگر اس طرح کر لے. یہ نہیں ہے کہ میرے پاس اقتدار نہیں ہے، میرے پارٹی کے پاس اقتدار اور اختیار نہیں ہے، مگر میں پھر بھی ملک میں جس کا بھی حکومت ہو اس کو ضرور وہ مشورہ میں نے دیا اور میں دیتا ہوں جس سے ملک کو فائدہ ہو. اسی طرح جب اسد عمر صاحب، ان کے ساتھ ہم 5 سال رہے، ایک کمیٹی میں ساتھ ہم تھے، اسمبلی میں ساتھ تھے. تو جب یہ فائنانس منسٹر بنا تو میں پہلے ان کے پاس گیا اور میں نے ان کو 3 چیزیں سر بتائی. وہ ان کو پتہ ہے. میں نے کہا یہ عمران خان صاحب کو بتا دے، اس کے اوپر اگر آپ عمران خان صاحب اور آپ کی پارٹی مل کر کام کرے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ملک میں مسئلے پیدا نہیں ہوں گے. وہی ہوا کہ انہوں نے کہا کہ 50,000 کی اگر کوئی چیز خریدے اس کا شناختی کارڈ رکھو. میں نے ان کو کہا تھا کہ نہیں، ٹیکس دائرے میں ان لوگوں کو آپ شامل کرنے کے لیے اقدام کرو جن کا کام بغیر بینکنگ سسٹم سے نہیں ہوتا ہے. ظہیر صاحب، جن کا کام بینک سسٹم کے بغیر ہوتا ہے اس کا بھی نہ چڑھے، وہ اس کو آہستہ آہستہ بینک کے دائرے میں آئیں گے. جب آئیں گے تو وہ آٹومیٹکلی اپنے آپ کو رجسٹر کریں گا اور ٹیکس دینا پڑے گا اس کو. مگر اس نے ایک دم سب کے اوپر ہاتھ ڈالا، سب بیٹھ گیا، ملک بیٹھ گیا. اگر آج ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نہ کرے کہ ہم ڈیفالٹ ہو جائے، مگر فیصلے جو ہے کرسی بچانے کے لیے ظاہر ہے کہ ہر پارٹی اپنا کوشش کرتی. جیسا وہ آئل کا پرائس نہیں بڑھاتے تھے، روز کا ہم 30 ارب روپیز جو ہے جیب سے دیتے تھے. کس کو دیتے تھے؟ لینڈ کروزر والوں کو. کس کو دیتے تھے؟ جس کے پاس 50 لاکھ روپے کی گاڑی ہوتی تھی. یہ بھی نہیں کہ عام پبلک کو اس کا فائدہ پہنچتا تھا. تو یہ ساری یہ ٹائم کے اوپر اصلاحات نہ ہونے کی غلطیاں ہے. ابھی میں ایگزامپل اور بھی پاکستانی قوم کو آپ کے تھرو، آپ عوام کی آواز کے تھرو پہنچانا چاہتا ہوں کہ جب ہم TIR کے ممبر بنے، ہمارے ٹوٹل 100 کنٹینر کا پاس نہیں آیا ہوگا تاجکستان اور ازبکستان سے. مگر ان کو پتہ لگ گیا کہ ابھی جب سے یہ لینڈ ٹریڈ شروع ہوا، کیوں کہ ہمارے لاہور کے مارکیٹ سے جتنا کراچی دور ہے اتنا ازبکستان دور ہے. ایک فریڈ میں صرف 10-15% فرق ہوگا. اچھا، تو انہوں نے یہی دیکھا کہ یہ جتنا کپاس ہے یہ تو سارا 100% ہم سے ایکسپورٹ ہوگا. 200 کنٹینرز نہیں آئے ہوں گے کپاس کے کہ انہوں نے فوراً پابندی لگا دیا کہ نہیں، یہاں ایک پروسیس ضرور ہوگا اور وہ ایک دفعہ یارن بنے گا. یارن کے اس حیثیت میں ایکسپورٹ ہوگا، کیونکہ انہوں نے اپنے لوگوں سے روزگار نہیں چھیننا تھا. یہاں تو اگر آپ کوئی پالیسی بنانے جاؤ تو اس کے اوپر 5 سال لگتا ہے، اور انہوں نے دنوں میں کیا. دنوں میں اس کو پتہ چل گیا کہ پورا کپاس ابھی یہاں سے ایکسپورٹ ہوتا جائے گا اور ہمارا یہاں لوگ جو ہے ان کو روزگار. اور کتنے چھوٹے ملک ہے، کسی کا آبادی 10 ملین سے زیادہ نہیں ہے. ہم جو ہے 250 ملین آبادی کے ملک ہے، مگر ہم یہ نہیں سوچتے. ہم نے چینی جو ہے ایکسپورٹ کیا اپنے ملک میں، مہنگائی پیدا کیا. ہم اسی طرح گندم کا، اسی طرح باقی چیزوں کا. تو یہ ان سب چیزوں کے لیے اصلاحات ہونا اور ٹائم کے اوپر اصلاحات ہونا، اور اصلاحات کے بغیر نہ کوئی گھر ٹک ہو سکتا ہے. ملک تو بہت بڑی بات ہے. آپ کا گھر، جب آپ گھر میں اصلاحات نہیں کرو گے تب تک آپ کا گھر جو ہے صحیح طریقے سے نہیں چلے گا، مسئلے ہوں گے اس میں.
تو اسی طرح ملک کی بھی بات ہے. تو الحمدللہ ہم یہ دعویٰ اس لیے کرتے ہیں کہ میں نے اپنے فیملی کو اللہ تعالیٰ کی مدد سے بنایا. جب کوئی بندہ اپنی فیملی کو بنا سکتا ہے، اپنے فیملی کو آگے لے جا سکتا ہے، تو وہ اسی طرح ملک کو بھی آگے لے جا سکتا ہے. اسی طرح جو ہے ملک کے لیے بھی کام کر سکتا ہے. میرا جو ایک تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت ہے، اس کے اوپر چلنا ہے. دوسرا جو ہے والدین کی تربیت کے اوپر چلنا ہے. اس کے علاوہ میں نے جن لیڈروں کو اپنا وہ بنا رکھا تھا کہ انہوں نے جو کچھ کیا تھا ملک اور قوم کے لیے، میں اسی طرح اپنے ملک اور قوم کے لیے کروں گا. نیلسن منڈیلا تھا حق لینے کے لیے، میں نے الحمدللہ قبائلیوں کو حق لے کر دیا، وہی حق لے کر دیا جو نواز شریف کے بیٹوں کو حاصل ہے، جو زرداری کے بیٹوں کو حاصل ہے، جو عمران خان کو حاصل ہے. عمران خان کے تو خیر بیٹے یہاں نہیں ہے، تو اس لیے تو عمران خان کو جو حق حاصل ہے وہی حق میں نے وزیرستان میں بیٹھا ہوا، باجوڑ میں بیٹھا ہوا قبائلیوں کو بھی دلائے. نیلسن منڈیلا کے اس نے جو جدوجہد کیا تھا اسی طرح میں نے جدوجہد کیا. الحمدللہ اس نے نقصان بھی کیا اپنے قوم کا، سب کچھ کیا، مگر مصیبتیں برداشت، مگر ہم نے نہیں کی. کیوں؟ ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کا مدد تھا، بغیر نقصان کا ہوا. اچھا، اسی طرح جو ہے میں خود جو ہے بہت نیچے کلاس سے اوپر آیا ہوں. ٹھیک ہے، ہمارا اچھا تربیت ہوا تھا، والد صاحب نے ہمارا محنت کیا تھا. لالو ڈی سلوا برازیلین پریزیڈنٹ ہے اور رہا ہے، ابھی تو نہیں ہے. اور وہ جو ہے گلیوں میں اسکریپ اکٹھا کرتا، مگر اس کا ایک ویژن تھا. اس ویژن نے برازیل کو آزادی دلائی، برازیل کے عوام کو آزادی دلائی. ابھی دنیا میں 3 اکانومی ہے جو پچھلے 2 دہائیوں میں آگے نکل گئے. اس میں پہلے نمبر پر چائنا ہے، دوسرے نمبر پر برازیل ہے، تیسرے نمبر پر انڈیا ہے. وہ بھی ہم سے بہت آگے ہو گیا. اچھا، یہ اسی طرح جو ہے ہمارے مسلمز جو لیڈرز ہے، ماتیر محمد ہے ملیشین، اور اسی طرح جو ہے طیب اردگان ٹرکش ہے. وہ ابھی اگر اللہ نے ہمیں کبھی موقع دیا اور عوام نے ہمارے اوپر اعتماد کی، اور ہم یہ عوام کو یہ بھی ضرور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتا ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی سے دو. ہم نے قوم کے لیے نیکی ضرور کیا ہے کہ ان کو ان مسئلوں سے نکالا ہے جو 72 سالوں میں نہیں نکلا تھا. تو ہم قوم کو ضرور یہ کہتے کہ ایک دفعہ ہمارے اوپر اب اعتماد کر کے دیکھے. جب آپ نے ہمیں ووٹ بھی نہیں دیا تھا پھر بھی ہم نے آپ کا ذمہ داری پورا کیا. جب آپ ہمیں ووٹ دو گے، ہمارے کینڈیڈیٹس کو منتخب کرو گے، تو ہم یہ وعدہ ضرور کرتے کہ جس طرح 72 سالوں میں کچھ نہیں ہوا تھا، انشاءاللہ تعالیٰ جو ہمارا خواب ہے، جو علامہ اقبال کا خواب تھا، ہمارے محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ویژن تھا، جس کی ویژن کی وجہ سے پاکستان بنا، انشاءاللہ وہ خواب بھی پورا کریں گے اور وہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ویژن بھی پورا کر کے دکھائیں گے. تو یہ ہمارا سوچ ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب ساتھیوں کو ہم ضرور یہ کہتے ہیں. سر لاسٹ پہ ایک کویشچن آپ سے، یہ جو موجودہ صورتحال چل رہی ہے، خاص کر مہنگائی کا تناسب بھی بڑا، اس کے علاوہ ابھی کل سے دیکھ لیں سپریم کورٹ کا بھی کوئی فیصلہ نہیں آ سکا، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہیں گے. یہ دیکھیں، یہ ساری جو ہے مفاد کی جنگ ہے. تمام پارٹیاں جو ہے ملک کے لیے نہیں سوچتے، اپنے آنے والے الیکشن کو جیتنے کے لیے سوچتے. اس کی وجہ سے یہ سارے مسئلے بنے ہوئے. عمران خان میں یہ غلطی ضرور ہے کہ وہ ضد کرتا ہے، اور ضد جو ہے وہ نقصان پر بندے کو لے کر جاتا ہے، ملک کو لے کر جاتا ہے، قوم کو لے کر جاتا ہے. عمران خان کی باتیں پاکستانی قوم کو پتہ ہے. جب پرائم منسٹر تھا تو وہ کہتا تھا کہ مجھے خود پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں پاکستان کا پرائم منسٹر ہوں. بشرا بی بی مجھے یاد دلاتا ہے، آپ نیوکلیئر پاور ملک کا، 250 ملین آبادی کے ملک کا، اور آپ کے اس طرح کے دشمن کا انڈیا جو آپ کا کوئی ایک نقطہ مس نہیں کرتا ہے، اس ملک کا ذمہ دار بنے بیٹا ہو، اور آپ کو بشرا بی بی بتاتا ہے کہ آپ پرائم منسٹر ہو. اچھا، پھر ڈالر کا جب مسئلہ آیا، جو مجھے عجیب سا لگا یہ دونوں باتیں کہ یہ کیسا لیڈر ہے. اس نے کہا کہ میں نے ٹی وی میں دیکھا کہ ڈالرز بڑھ گیا. یہ تو ڈالرز ایسا ہی صاحب ہے جیسا کوئی بندہ گھر سے نکلتا اور اپنے ساتھ پیسہ نہ رکھے، بغیر پیسوں کا. اب اور ہم میں سے کوئی بندہ بغیر پیسوں کا ہم گھر سے نکل سکتا، یا کوئی گاڑی والا ہمیں بیٹھنے دیں گے جب ہم اس کو کرایہ نہیں دیں گے؟ اور آپ کہتے ہو کہ مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ ڈالر کا ریٹ، ٹی وی سے مجھے پتہ چلا کہ ڈالر کا ریٹ بڑھ گیا. تو اس قسم کی ان کی بہت ساری باتیں ہیں، اور یو ٹرنس کا اس کا وہ ہے. باقی پی ڈی ایم کا جو ہے، میں پی ڈی ایم کے حوالے سے میں یہ ضرور کہوں گا کہ پی ڈی ایم کو لچک دکھانا ہے.
پی ڈی ایم کو آفر کرنا چاہیے. دیکھیے جیسا بھی ہو اس بات کو ہم نے مانا ہوگا, جیسا میں نے خود کہا کہ میں نے اسٹیبلشمنٹ کو اپنے ساتھ ایک پیج پر کرایا تو مرجر ہو گیا, نہیں تو مین اسٹیک ہولڈر تو فاٹا میں وہ تھا. 3 لاکھ 4 لاکھ فوج ہمارا بزی تھا, ابھی 50,000 40,000 فوج بھی نہیں ہے. تو یہ جیسا بھی ہو, یہ ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے. ہمارا اسٹیبلشمنٹ کا ایک اہم رول رہا ہے اس ملک میں, ان کی 3 دفعہ حکومت رہا ہے, اس کو ضرور اس میں شامل کرنا چاہیے. اور ان کو کہنا چاہیے کہ عمران خان کو آگے, ان کو عمران خان کو کہے کہ آ کر آپ بیٹھ جائیں سب سیاسی پارٹیوں کے ساتھ اور مل جل کر یہ مشاورت سے حل نکال دیں. جیسے اے پی ایس واقعے کے بعد ہم مل کر بیٹھے تو الحمدللہ اس کا نتیجہ اچھا نکلا. تو اسی طرح یہ جو اس وقت ہمارے جو فائنانشلی مسئلہ ہے اور ہمارے معیشت کا جو مسئلہ ہے, ہمارا ڈالر کا جو مسئلہ ہے, جو کہ لوگ پتہ نہیں کیا لوگوں کے اوپر گزر رہے اور یہ ہمارے لیڈر کیا سمجھ رہے, تو اسٹیبلشمنٹ کو اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. اسٹیبلشمنٹ کا ذمہ داری بنتا ہے, وہ اس ملک کا ذمہ دار ہے اور رہا ہے اور کہتا ہے کہ ملک کے اگر اصل جو ہے اس میں جو چیزیں اچھا ہوتا ہے اس کو ہم کرتے ہیں. تو ابھی یہ بھی اچھا ہے, یہ بھی ضروری ہے ملک اور قوم کے لیے کہ عمران خان کو کہے کہ آپ آ کر ان کے ساتھ بیٹھ جائے اور تمام سیاسی پارٹیوں کو بیٹھایا جائے, بھلے ہمیں نہ بیٹھائے, باقی پارٹیوں کو آپس میں سب کو بیٹھا لے اور جو اچھا راستہ ہو, جو ملک اور قوم کے مفاد میں ہو وہ کر لے. اگر نیشنل حکومت ملک کے مفاد میں ہو تو 2 سال کے لیے بنگلہ دیش کی طرز کے اوپر نیشنل حکومت بنا لے مل کر, کیونکہ بنگلہ دیش بھی اسی طرح کرائسس میں تھا 10 سال پہلے. آج بنگلہ دیش ہم سے بہت آگے نکل گیا, کیوں کہ وہ مل کر بیٹھ کر انہوں نے 2 سال کے لیے نیشنل حکومت بنائی. ابھی جو پوزیشن ہے اس وقت تو صرف سیاسی پارٹیوں کو یہ فکر ہے کہ آنے والا الیکشن ہم جیتے اور کیسے جیتے, بھلے ملک باڑ میں جائے, قوم باڑ میں جائے, جو مرضی ہو جائے, مگر اگلے الیکشن کے لیے ہم نے پلاننگ کرنا ہے کہ اگلا الیکشن ہم جیتے, ہم اختیار میں لے, ہم اقتدار پر بیٹھے. اور ہم بالکل یہ غلط ہے جو جس طریقے سے سب پارٹیاں کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ ملک اور قوم کے فائدے میں نہیں ہے, ذاتی فائدے کے لیے بھی ان کے نہیں ہے. ذاتی فائدہ میں بھی اسی طرح نقصان ہوگا جیسا کہ آپ نے پنجاب کا الیکشن دیکھا. لوگ ہم پبلک کو تو یہ پتہ نہیں ہے کہ اکانومی کیا ہے, اکانومی سے کیا ہوتا ہے, اکانومی سے کیا نقصانات ہے. وہ تو انہوں نے تو یہ دیکھا کہ مہنگائی آ گیا. اچھا, شہباز شریف کو یہ فیصلہ ضروری تھا کرنا پڑا, کرنا ہوتا اس نے, پی ڈی ایم کو کرنا ہوتا کہ آئل کا پریس بڑھانا تھا, باقی چیزیں مہنگا ہونا تھا, تب ہم ڈیفالٹ ہونے سے بچنا تھا. مگر عوام کو پتہ نہیں تھا, عوام نے اس کے اگینسٹ ووٹ دیے کہ نہیں آپ نے مہنگائی پیدا کیا. تو یہ اصل چیز یہی ہے. باقی جو لوگ میڈیا آ کر بڑکے مارتا ہے اور مختلف قسم کے ایشوز پیدا کرتا ہے, وہ قوم میں آپس میں بدگمانیاں پر پیدا کرتا ہے, میں ان لوگوں کو ضرور اپیل کرتا ہوں, ان لیڈرشپ کو ضرور اپیل کرتا ہوں کہ وہ ان قسم کی باتوں میں نہ آئے کہ جیسے ہمارے جوڈیشلی یا ہمارے باقی اور ادارے بدنام ہو, اس کو نقصان پہنچے. دیکھیں جب تک آپ کے ادارے مضبوط نہیں ہوں گے ملک مضبوط نہیں ہو سکتا. آپ نے اداروں کو ہم نے مضبوط کرنا ہے, ہمارے سیاسی لیڈروں کا ذمہ داری ہے. ہمارے پبلک, اگر ہم پبلک کو کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ووٹ دو, ہم آپ کی ذمہ داریوں کو پورا کریں گے, تو اسی طرح سب سے بڑی ذمہ داری اور پہلی ذمہ داری اداروں کو مضبوط ہونا ہے. جب ادارے مضبوط ہوں گے تو ملک مضبوط ہو. ہاں, اصلاحات ضرور کرنا چاہیے, اصلاحات کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے. ابھی یہ عمران خان نے ایک قسم کا اصلاحات کیا الیکشن کمیشن کا, دوسری پارٹی آ کر اس نے دوسری طریقے سے کیا. اگر یہ آپس میں بیٹھ جاتے, عمران خان کی غلطیاں ہے, عمران خان کو ماننا ہوگا. میں آپ کے تھرو اس کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ اگر آپ میں کمال ہوتا تو آپ کم سے کم ایک دفعہ اے پی سی تو کرتے 4 سال میں. یہ سے بڑی کمزوری یا اس سے بڑی اپنے آپ کا انا جو ہے کہ آپ کہتے ہو کہ میں ہاتھ بھی نہیں ملاؤں گا ان کے ساتھ, اگر وہ آج کہتے ہیں کہ آپ فاسسٹ ہو تو اس وجہ سے کہتے ہیں. اگر کوئی کہتا ہے آپ کو کیا فاسسٹ ہو, یہ خود آپ نے اس طرح کیا ہوا ہے لوگوں سے, یہ خود اس لیے آپ کہلوانا چاہتے ہو کہ وہ مجھے یہ بات کہے, کیونکہ آپ سے ایسا غلطی ہوا ہے. اس غلطیوں کو آپ نے ماننا ہوگا. آپ عوامی لیڈر ہو, باقی جو عوامی لیڈرز ہیں ان کو بھی عوام ووٹ دیتے ہیں. جب تک آپ ساتھ نہیں بیٹھو گے اس ملک کے مسئلے حل نہیں ہوں گے. بہت شکریہ سر. تھینک یو, بہت ایک سے آپ نے ایک چھوٹا سا بنانا ہے کہ